बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले बात करना चाहेंगे जो आज सबसे अहम खबर है वो है अमरीकी सदर की दावत पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मतलब अमरीका का दौरा किया, जिसमें आज वो वाइट हाउस पहुँचे। वाइट हाउस पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ख़ुद बाहर आकर उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया और फिर एक तवील 1-to-1 मुलाकात हुई। मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ख़ास तौर पे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर में सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश की है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने हमारी बहुत मदद की है। एक पॉजिटिव मुलाकात रही है और जिस तरह के यानी अमेरिका जो कि सुपर पावर है, जब भी किसी सरबराह मुमलिकत की ख़ास तौर पे पाकिस्तान हो या भारत हो या बरसग़ीर का कोई भी मुल्क हो, इसके सरबराह की जब मुलाकात होती है अमरीकी सदर से, तो फिर एक बहुत ही अहमियत की हामिल समझी जाती है ये मुलाकात, क्योंकि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक हवाले से अगर देखा जाए तो दुनिया में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है, जहाँ से अमेरिका को पाकिस्तान की हर वक्त ज़रूरत रहती है। चाहे वो अफ़गानिस्तान की बात की जाए, ईरान की बात की जाए या किसी भी और ऐसे मुल्क की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, जो कि जहाँ अमेरिका का बराह रास्त या इनडायरेक्टली कोई भी मफाद मौजूद है, तो वहाँ पाकिस्तान के बग़ैर अमेरिका को किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। बहरहाल नाज़रीन, इससे कबल रात गए हमने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक ख़िताब भी देखा जो कि कैपिटल वन अरीना में किया गया, और ये कहा जाता है कि इंडिया भी इतना बड़ा मजमा जमा करने में कामयाब नहीं हुआ था। तकरीबन 20,000 लोग थे जिन्होंने इस ख़िताब को सुना और वहाँ बराह रास्त बैठ के देखा भी। तो ये एक कामयाबी समझी जा रही है ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कि उन्होंने एक बड़ा इज्तिमा किया और उसमें काफ़ी बयानात दिए गए या जो तकरीर की गई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, उसमें काफ़ी बातें ऐसी भी की गई जो कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ थीं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो साबिक़ सरबराह या सरबराह हैं नवाज़ शरीफ साहब, उनके हवाले से बातें की गई। इसके अलावा साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से बातें की गई। क्रिकेट पे बात की गई, जो काफ़ी तवील ख़िताब हमें देखने को मिला। बहरहाल अब हम इस वक्त बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अरबाब खज़र हयात जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप के। जी अस्सलाम वालेकुम अरबाब खज़र साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये पाक अमरीकी ताल्लुकात में ये जो 1-to-1 मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, आप अगर आपसे न्यूट्रली पूछना चाहूँ, आप क्या समझते हैं सर, क्या इम्पैक्ट आपने लिया, क्या इंप्रेशन आपको मिलता है? देखिए, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब का और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की बात है, तो ये तो एक आम रूटीन की मुलाकात होती है। जब भी कोई वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका जाता है या किसी भी मुल्क जाते हैं तो वहाँ पर वो सदूर या वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन इस बार इस मुलाकात को कुछ ज्यादा ही यानी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। इससे पहले मैं आपको जरा एक बात बताता चलूं कि कल रात जो इमरान खान साहब का खिताब था, तो वो उन्होंने इस कौम के साथ मजाक किया है। अमेरिका में जाकर उन्होंने जो बातें की है, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया है, क्योंकि वहां बैठकर वो ये बातें कर रहे थे कि मैं जेल में के शरीफ साहब से टीवी लूंगा, उनसे एसी लूंगा, उनके खाना बंद कर दूंगा। तो एक प्राइम मिनिस्टर को ये बातें जेब नहीं देती है कि वो एक मुल्क जाकर इस किस्म की बातें करे। दूसरी बात ये कि उस हॉल में 20 और 30 हजार बंदे आते ही नहीं है, उस हॉल में सिर्फ 2,000 बंदों की गुंजाइश है। तो मेरे ख्याल में ऐसे भी एक गलत रंग दिया जा रहा है कि 20 और 30 हजार लोग वहां पर बैठकर प्राइम मिनिस्टर का खिताब सुन रहे थे। तो एक वजीर आजम एक मुल्क जाता है, उनका बाकी आपने वहां पर उनका प्रोटोकॉल देखा है कि वो किस तरह गए हैं, उन्हें रिसीव करने कौन आया था, उन्हें शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पाकिस्तान के वजीर है वो वहां पर जाकर उनको रिसीव कर रहे हैं। तो ये भी एक ये देखिए, अगर ये तमाम बातें आप देखें तो पिछले वज़ीर आज़म जो अमेरिका के दौरे पर गए थे और इमरान खान साहब जो गए हैं, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बाकी जहां तक मुलाकात की बात है तो उसमें इंडिया के हवाले से बात हुई है, अफगानिस्तान के हवाले से बात हुई है। तो ये तो एक आम रूटीन की बातें हैं। ये तो जब भी कोई भी वज़ीर आज़म अमेरिका गया है वहां पर यही बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यही हो रहा है कि मसला कश्मीर हल करेंगे। और जब गुज़श्ता 15-16 साल से अफगानिस्तान की बातें हो रही कि वहां पर अमन लाएंगे,
तो इस तरह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी गए हैं, गिलानी साहब भी गए और वज़ीर आज़म भी गए थे। तो यही बातें हम सुनकर वहाँ से सुनकर वज़ीर आज़म वापस आ जाते हैं। तो इससे तो मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा वो नहीं हुआ है, उसके कोई असरात मुझे कुछ ऐसे खास नजर नहीं आ रहे हैं। अरबाब खिज़र साहब, अगर आप को थोड़ी सी मैं तारीख याद दिलाऊं तो आपको याद होगा 1998 में जब ख़ास तौर पे एटॉमिक धमाका किया गया था, उस वक्त भी उसके कुछ अरसे के बाद नवाज शरीफ साहब मुलाकात करके आए। फिर एक वक्त वो भी था जब काफ़ी डिस्टेबलाइजेशन नज़र आ रही थी, तो नवाज शरीफ साहब ने संडे के दिन यानी इतवार के दिन भी मुलाकात की और उसके बाद आने के बाद काफ़ी चीज़ों को स्टेबल किया। तो सर ये तो एक रिवायत रही है, जब आपके दौर में यानी नवाज शरीफ साहब मुलाकातें करते थे तो उसको भी बड़ी अहमियत दी जाती थी, बातें की जाती थी और ये भी कहा जाता था कि जी वो मतलब एक बड़ी कामयाबी है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म गए हैं और उन्होंने मुलाकात की है। तो सर मतलब ये तो इम्पोर्टेंट, आप नहीं समझते कि अहम बात है, अहम मुलाकात है? देखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि पिछले वज़ीर भी गए हैं। मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ कि इससे पहले भी वज़ीर आज़म गए हैं, तो हम यही सुनते रहे कि मसला कश्मीर हल होगा, पाक अफगान यानी अफगानिस्तान में जो अमन लाएंगे, तालिबान के साथ मुज़ाकरात करेंगे, कश्मीर का मसला हल होगा। तो यही बातें हम सुनते रहे, लेकिन आज तक क्या कश्मीर का मसला हल हो गया है? क्या अमेरिका ने कोई सालिसी किरदार अदा किया है? अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात कशीदा हो जाते हैं तो उसमें अभी तक। अरबाब साहब, एक बहुत अहम बात आपसे पूछना चाहूंगा सर, ये जो दौरा रहा है तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने एक कमर्शियल फ्लाइट में सफर किया है और वो एक छोटा सा वफ्द लेके अमेरिका गए हैं। सर इससे पहले तारीख में हमेशा ये होता रहा है कि चार्टर प्लेन किए जाते थे, स्पेशल प्लेन्स जाया करते थे, 100 150 लोगों का वफ्द जाया करता था। सर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में होता रहा है, मतलब जिसका कोई ताल्लुक नहीं भी बन रहा होता था अमेरिका के दौरे से, उसे भी सिर्फ एक बड़े बड़े ताजरों को सिर्फ इसलिए ले जाया जाता था कि चलें एक उनकी एक सैर करा दी जाए, या एक जो डिप्लोमेटिक मेहमान होता है उसके तौर पे पाकिस्तान के वक्त में शामिल करके ले जाया जाता था। अरबों रुपए खर्च किए जाते थे। सर आपके ख्याल में क्या ये सही स्टेप नहीं था कि कमर्शियल फ्लाइट से एक गरीब मुल्क का वजीर आजम को इसी तरह जाना चाहिए था? देखिए, आज भी जो हमारे वज़ीर आज़म साहब कमर्शियल फ्लाइट में गए हैं, तो इससे पहले एक वफद भी गया है जो कि बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर आ जाएगा कि कौन। आपकी आवाज मुझे बहुत हल्की आ रही है, जरा आवाज बढ़ा दीजिएगा प्लीज। देखिए जी, जहां तक आप कमर्शियल फ्लाइट की बात कर रहे हैं तो और कह रहे कि एक छोटा सा वफद गया है, तो इसके आप बहुत जल्द आपको ये पूरी दुनिया पर आया हो जाएगा कि कौन कौन इससे पहले गया है और किन किन होटलों में रह रहे हैं। और मेरे ख्याल में जहां तक मेरी इत्तलात है तो तकरीबन 80-85 के करीब लोग यहाँ से गए हैं, वज़ीर आज़म से पहले वहां पर मौजूद है, जिन्हें मुख्तलिफ होटलों में ठहराया गया है। तो ये भी एक मजाक है और ये बहुत जल्द पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगा और बहुत जल्द ये मंजर-ए-आम पर आ जाएगा कि कौन कौन गए हैं, कितने MNAs गए हैं, कितने सरकारी अफसरान गए हैं, कितने मुशीर गए हैं। ये सब कुछ सामने आ जाएगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ कौम को गुमराह करने की। आपके ख्याल में सर, आपसे एक सप्लीमेंट्री सवाल करना चाहूंगा, आपके ख्याल में सरकारी अखराजात पे उम्र अदा करना, बड़े बड़े वफ्द लेके जाना, मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे करना, 150, 200 लोगों का वफ्द लेके जाना, ये ठीक बात है सर? ठीक है, ऑन योर पार्ट आप समझते हैं, न्यूट्रली अगर आपसे बात की जाए तो क्या सर एक ऐसा मुल्क जो इतने कर्जे में डूबा हुआ हो, उसके सरबराहान अरबों रुपए खर्च करते हैं सर अपने जाती टूर्स पे, जो कि तमाम तफसीलात आ चुकी हैं सर, इसमें कौन सी बात छुपी हुई है? नहीं, जहां तक ऑफिशियल विजिट का ताल्लुक होता है तो आप देखते हैं कि अगर कोई किसी भी मुल्क का, छोटे से छोटे मुल्क का अगर कोई सरबराह पाकिस्तान आ रहा हो तो उसके साथ भी अपना एक वफद आता है, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का तरीका है। अगर आप अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका जैसे मुल्क आपका सरकारी विजिट है, तो वहां पर आपको जरूर अपने साथ नुमाइंदे भी जाएंगे, आप प्रोटोकॉल भी जाएगा आपके साथ। तो ये तो एक जरूरी होता है और इससे खजाने पर कोई असर नहीं पड़ता है कि आप ये कह रहे कि कोई चार्टर जहाज चला गया। मतलब सर आप कहने का मतलब ये है कि पूरे वफ्द के साथ जाना चाहिए था, चार्टर प्लेन या स्पेशल प्लेन जो खास तौर पे जो एयरक्राफ्ट है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें जाना चाहिए था, ये ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं अपनाने चाहिए थे, कमर्शियल फ्लाइट नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी? देखिए, मैंने तो आपको कहा है कि बहुत आप थोड़ा सा इंतजार करें, कि हफ्ते आप इंतजार कर ले तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो चार्टर तैयारे में प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो इससे ज्यादा अगर जो प्राइवेट ये जो कमर्शियल फ्लाइट में गए हैं, अगर ये
چارٹر جہاز میں جاتے تو میرے خیال میں اس سے کم خرچہ ہوتا، اور صرف ایک ہفتہ انتظار کرے تمام تفصیلات میڈیا پر بھی آ جائے گی اور پوری قوم کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ اچھا سر، یہ جو وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ آتے ہی وعدہ کیا انہوں نے، جو 20,000 کا مجمع تھا اس سے 20,000 سے زائد لوگ وہاں موجود تھے، ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ پاکستان جاتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ یعنی نواز شریف کی جیل کا اے سی بھی نکلوائیں گے، ٹی وی بھی نکلوائیں گے۔ سر تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ بنیادی حقوق میں شامل نہیں ہے، یا یہ وہ ایسا کر پائیں گے، یا محض ایک سیاسی بیان ہے؟ دیکھیے ایک تو عمران خان صاحب نے کل یہ کہا ہے کہ میں نے ان سب کو پکڑا ہے، میں نے ان سب کو جیلوں میں ڈالا ہے، تو ایک طرف احتساب چیئرمین کہہ رہے کہ یہ احتساب میں پکڑے ہوئے، دوسری طرف وزیر اعظم نہیں سر، ویسے دیکھیے میں بھی یہ خطاب سن رہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے صرف اداروں کو آزاد کیا ہے۔ سر یہ مطلب بڑا امپورٹنٹ ایک خطاب تھا، کافی لوگوں نے دیکھا ہوگا براہ راست۔ کہا یہ گیا کہ اداروں کو اس لیے آزاد کیا ہے، اور یہ تمام لوگ جو اندر ہوئے ہیں یا جیلوں میں گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ادارے آزاد ہوئے ہیں، اب وہ ادارے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ یہ بات کی ہے سر، جو ایگزیکٹ میں آپ کو کوٹ کروں تو دیکھیں اگر ادارے آزاد ہوتے تو آج پرویز خٹک صاحب جیل میں ہوتے، جنہوں نے 100 ارب کا یہاں پشاور میں میٹرو تعمیر کروایا ہے اور جو ابھی تک نامکمل ہے، اور اس پر تمام ٹھیکیدار بھی بھاگ گئے ہیں اور اس سے کام بھی رک گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر یہ احتساب چاہتے ہیں تو پرویز خٹک کو اندر کر دے، پھر ہم کہیں گے کہ ہاں بالکل یہ احتساب صحیح ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کہہ رہے کہ میں نواز شریف صاحب سے ٹی وی اور ان سے یہ کیا بلا ہے اے سی نکال دوں گا، تو یہ بھی وہ نکال لیں، لیکن ان کو عوام کے دلوں سے تو نہیں نکال سکتے ہیں نا۔ کل آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے فیصلہ آباد میں جو جلسہ کیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، مگر افسوس کہ انہیں نہ میڈیا پر کوریج دی گئی اور نہ انہیں دکھایا گیا کسی میڈیا چینل پر۔ دوسری بات یہ کہ 25 جولائی کو اپوزیشن جو الائنس بنا ہے تو ایک بہت بڑا جو نشان منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں، اور 25 جولائی کو موجودہ حکومت کو معلوم ہو جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں فاٹا میں جو الیکشن ہوا ہے تو اس میں انہیں صرف اور صرف 5 سیٹیں ملی ہے، جو کہ ان کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے کہ عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے، عوام انہیں مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب جو بلند و بانگ دعوے کرتے تھے کنٹینر پر چڑھ کر، آج وہ وہی ارباب خضر صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر، یہ کریڈٹ نہیں جاتا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کہ کم از کم انہوں نے الیکشن تو کرائے نا سر؟ سیٹیں لینا یا نہ لینا، اگر پاکستان تحریک انصاف سیٹیں حاصل کر لیتی تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا کہ دھاندلی ہو گئی الیکشن میں، الیکشن کرائے اس لیے گئے تھے کہ سیٹیں لی گئیں۔ آپ کم از کم مانتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں؟ دیکھیں فاٹا میں اگر جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے تو ہمیں تو فاٹا کے اندر جانے ہی نہیں کیا جا رہا تھا، ہمارے قیدین پر تو بالکل پابندی لگائی گئی تھی کہ کوئی فاٹا کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ فاٹا میں ایک نشست بھی نہیں ملی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، انہیں بھی فاٹا میں اجازت نہیں تھی جلسے جلوس کرنے کی، یہی وجہ ہے کہ انہیں بھی کوئی نشست نہیں ملی۔ تو دھاندلی اور کسے کہتے ہیں؟ دھاندلی اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہو رہا ہے، سیاسی انتقام ہم سے لیا جا رہا ہے، لیکن ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں، نہ ہم دمکانے والوں میں سے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو اندر کیا گیا ہے، اسی طرح حمزہ شاہ عباس کو اندر کیا گیا ہے، خواجہ سعد رفیق کو، دیگر ہمارے جو قیدین ہیں سب کو اندر کر رہے ہیں۔ میں اپنی بات کرتا چلوں کہ مجھ پر جنرل مشرف کے دور کا ایک کیس نکالا گیا ہے جس پر میرے خلاف بھی وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ سیاسی انتقامی ہے اور کیا ہے، لیکن ہم ڈرنے والوں میں نہیں ہیں، ہم مقابلہ کر رہے ہیں، میدان میں مقابلہ کر رہے ہیں، اور موجودہ حکومت کے خلاف ہم بالکل میدان میں نکلے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں اور سب کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ موجودہ حکومت سے عوام کو چھٹکارا دلایا جائے۔ آج سر یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے صاف واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ دیکھیں میری کوئی پرسنل جنگ نہیں ہے، یعنی کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، جن پیسوں کی بات کی جا رہی ہے وہ پیسے دے دیں، اس کے بعد بالکل جیل سے بھی باہر جائیں، کہیں بھی جانا ہے جو کرنا ہے کریں، لیکن کم از کم پیسے دے دیں عوام کے۔ تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں اگر اس قسم کی کوئی آفر دی گئی تو کیا اس آفر سے فائدہ اٹھایا جائے گا یا پھر مسترد کر دی جائے گی آفر؟ تو دیکھیں عمران خان صاحب پیسوں کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آج ابھی تک ثابت یہ نہیں ہوا ہے، کس عدالت نے ثابت کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے چوری کی ہے یا ان کے بچوں نے کوئی چوری کی ہے یا جو ہمارے عباسی صاحب ہیں انہوں نے کوئی چوری کی ہے یا استاد رفیق صاحب نے کوئی چوری کی ہے؟ ایک ہمیں بتا دے کہ کس سے کچھ کیا ہے یا کسی پہ کچھ ثابت ہوا ہو تو پھر ہم یہ بات کریں گے۔ یہ تو صرف اور صرف الزامات ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جس
صاحبان نے شہباز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا، ان کا کیا ہو رہا ہے، ان کے کیا شواہد سامنے آ رہے ہیں، اس طرح آگے آگے دیکھیے اور ہوتا کیا ہے. ارباب صاحب یہ بتائیے گا کہ حسن اور حسین نواز جو ہیں وہ پاکستان آگے مقدمات فیس کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ جب سمجھتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں اور تمام چیزیں آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں یا ثبوت موجود ہیں، تو مطلب کوئی اگر نواز شریف جیسے شخص جو ہے نا وہ اگر جیل جا کے جیل کی تمام تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، تو پھر حسن اور حسین نواز کو تو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آئیں پاکستان، چارجز فیس کریں، عدالتوں کے ایک پروسیس سے ہو کے گزریں. یہ تو سر مطلب انصاف تو ملتا ہے نا سر، چاہے جلدی ملے یا دیر سے ملے، تو فیس کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں آنا چاہتے پاکستان؟ دیکھیے ایسے حالات میں آپ کہاں سے انصاف مانگیں گے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا، وہ گھر سے نکل کر لاہور جا رہے تھے، ان پر انہوں نے کہا گیا کہ آپ کے ساتھ 15 کلو چرس برآمد ہو گئی ہے. تو اس قسم کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، تو اس میں حسن اور حسین تو کیا ایک عام پاکستانی بھی محفوظ نہیں ہے. آج تو ہر کسی کو خطرہ ہے، اور خاص کر پاکستان مسلم لیگ نون کو، کہ کل کو خدا نخواستہ اب میں گاڑی میں جا رہا ہوں، کل کو مجھے میری ڈگی میں کوئی لاش ڈال دے کہ آپ نے فلاں کو قتل کر دیا ہے. تو ایسے میں ہمیں انصاف کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اور ارباب صاحب یہ خطرہ کیا مریم نواز کو، شہباز شریف کو، باقی لوگوں کو یہ خطرہ نہیں ہے جو پاکستان میں، یا حمزہ شہباز کو جو یہاں بیٹھ کے تمام چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، لیگل پروسیڈنگز فیس کر رہے ہیں؟ یہ صرف خطرہ حسن اور حسین نواز کو ہی ہے؟ نہیں دیکھیں نا، یہ تو ابھی پاکستان میں موجود ہے نا، تو اگر ہمیں تو خطرات ہے سب کو، تو ہم انہیں کیوں لیں، ہم انہیں بھی خطرے میں ڈال دیں؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. مریم نواز تو سر پہ کفن باندھ کر نکلی ہے گھر سے. انہوں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے، اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ وہ اپنے والد کو بچانے نکلی ہے تو یہ غلط فہمی میں ہے. وہ صرف پاکستان کو بچانے، پاکستانی قوم ان کے ساتھ کڑی ہے، اور مریم نواز پاکستان کی بیٹی ہے اور پوری قوم ان کے ساتھ کڑی ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ جس مقصد کے لیے نکلی ہے وہ اس میں کامیاب ہوگی، کیونکہ موجودہ حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو میدان میں نکلنا پڑے گا. تو مریم نواز سر پہ کفن باندھ کر نکلی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ہم موجودہ کرپٹ حکمرانوں سے نجات دلا کر دم لیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ارباب خضر حیات، رہنما مسلم لیگ نواز ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ. ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. کچھ مزید بات کرنا چاہیں گے. جو آج ملاقات ہوئی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے درمیان، ایک طویل ملاقات، 1 to 1 ملاقات ہوئی، اور جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. پبلکلی دیکھنے میں زیادہ بریفنگ جو رہی وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیکھنے میں آئی، لیکن بہرحال بہت سی ایسی باتیں 1 to 1 ملاقات میں ہوئی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی. اس ملاقات کے بعد کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، پاکستان کو کس قدر اس ملاقات سے فائدہ ہوتا ہے، ان تمام حوالوں سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف ارسلان تاج. السلام علیکم ارسلان تاج صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. جی ارسلان صاحب، کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ملاقات رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، تو مطلب جس طرح سے ایک بائیلیٹرل باتیں ہوتی ہیں، زیادہ وقت جو ہے وہ ہمیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی بریفنگ کرتے نظر آئے، چاہے وہ 1 to 1 ملاقات ہو، پریس بریفنگ ہو، سوالات کے جوابات دینا ہو. تو سر کوئی کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی ملاقات رہی ہے، لوگوں میں کیا اس کا پرسپشن گیا ہے؟ دیکھیں، ایک تاریخی دورہ ہے. وزیر اعظم پاکستان کو دعوت دی گئی وائٹ ہاؤس کی جانب سے، اور کل جو پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں رہتی ہے، نارتھ امریکہ میں رہتی ہے، عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب نے ان سے خطاب کیا، اور ایک وہ تاریخی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جلسہ تھا جو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. تو اس کے اثرات بالکل آج کی جو ملاقات ہے اس کے اوپر گئے ہوں گے. جو ملاقات اس میں ہوئی اس میں بالکل اس کا ایک اثر گیا ہوگا کہ کس طرح عمران خان ایک پاپولر لیڈر کے طور پہ ایمرج ہوئے ہیں. جتنے بھی امریکہ میں دیکھنے والے ہیں، سیاست کو دیکھتے ہیں قریب سے، پاکستان
اور ساؤتھ ایشیا کی سیاست کو دیکھتے ہیں تو ان کو بھی تاثر دیا ہوگا کہ ایک بہت مضبوط لیڈرشپ جو ہے پاکستان کی طرف سے اس بار آ رہی ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی جو اسپیکولیشنز کی جا رہی تھی، جو ایکسپیکٹیشنز تھی نا اس امریکی دورے، اور خاص طور پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے، ابھی تک فی الحال جو خبریں باہر آئی ہیں، جو پریس بریفنگ میں بات کی گئی، کوئی خاطر خواہ کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی جو کہ ایک بہت پیچ ٹرنر ثابت ہو پاکستان کے لیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، میں آپ کی بات سے اگری نہیں کرتا کہ آپ نے اگر بریفنگ اگر وہ صحیح پوری دیکھیں، کیونکہ کافی تقریباً 45 منٹ سے زیادہ کی وہ بریفنگ ہے، اس کے اندر ٹرمپ نے یہ بالکل ایڈمٹ کیا کہ پاکستان کا جو کردار ہے افغانستان کے سلوشن میں وہ کسی اور دوسرے ملک کا نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ پاکستان کو کہا یہ جاتا تھا کہ آپ اور مزید کام کریں اور مزید کریں، ڈو مور کریں. اس بار وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جو کام پاکستان نے کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے سلوشن میں لاکھوں لوگوں کی جان بچا سکتا ہے، اور وہ یہ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اور امریکہ کی اب جو ہے ریلیشن جو ہے وہ ایڈ کے اوپر نہیں، وہ ٹریڈ کے اوپر ہوگی. اور وہ کہتے ہیں کہ 20%، 30% نہیں، یہ 20 گنا زیادہ ٹریڈ کو لے جایا جا سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ٹائم زیادہ نہیں لگے گا، اس میں بہت تھوڑے ٹائم میں ہم اس کو پاکستان کے اور امریکہ کے درمیان کی جو ٹریڈ ہے اس کو بہت جلدی بہت زیادہ تیزی سے جو ہے ہم اس کو بڑھائیں گے اور اس کے اوپر کام کریں گے. تو اور کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، میں سمجھتا ہوں یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو میڈیا کے سامنے بریفنگ میں آئیں. باقی چیزیں اور جو ڈیلیگیشن کی ملاقاتیں ہوں گی اس میں آتی رہیں گی، لیکن یہ 3 چیزیں جو میں نے اتنے کم وقت میں جو میں نے صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو اس وقت لانگ ٹرم ٹریڈ کی ضرورت ہے؟ وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن کیا اس وقت امیڈیٹ ریلیف کے لیے پاکستان کو ایڈ کی ضرورت نہیں تھی؟ فی الحال اس وقت امداد کی ضرورت نہیں تھی؟ کیونکہ دیکھیں اب یہ جو دورہ ہے یہ کوئی پاکستان کا، یہ پاکستانی وزیران کو یہ دورہ نہیں کہ وہاں پہ ہم ایڈ لینے کے لیے جا رہے ہیں. بائیلیٹرل ریلیشن شپ کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کا دورہ ہے. ایک نیا باب کھلنے جا رہا ہے. پہلے صرف جو ہے پاکستان کا کردار یہ ہوتا تھا کہ جی کس طرح افغانستان میں امریکی افواج جو بیٹھی ہوئی ہیں اس کو سپورٹ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اب وہ جو ہے ختم ہو چکا ہے دور. اب پاکستان اور امریکہ جو ہے بائیلیٹرل ریلیشن پہ آ رہے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے افغانستان کی وجہ سے پاکستان کی امپورٹنس تھی. پاکستان کو صرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ جی افغانستان میں امریکی فوج ہے، اور کیونکہ پاکستان اس کا ہمسایہ ملک ہے تو اس وجہ سے پاکستان کی امپورٹنس. اب ایسا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ افغانستان کا ذکر کم ہوتا جا رہا ہے. پاکستان اور امریکہ کے مابین تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ خوشائن چیز ہے کہ پاکستان اور امریکہ جو ہے ایک نئی سمت میں جو ہے وہ خارجہ پالیسی جو ہے دونوں ممالک کی ایک نئی سمت میں جانے لگی. اچھا ارسلان تاج صاحب، جو کل رات جو وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا کیپٹل ون ارینا میں، اس میں جو خاص طور پہ باتیں کی گئیں نواز شریف کے حوالے سے، آصف علی زرداری کے حوالے سے، اس کو بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے، جن کا یہ کہنا ہے کہ ایک پاکستانی پرائم منسٹر کو ایک اتنے بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، یا یہ انتقام کی بو ان چیزوں سے آتی ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان واپس جا کے نواز شریف سے اے سی یا باقی چیزیں چھین لی جائیں گی، یا یہ تمام چیزیں ان سے واپس لے لی جائیں گی. سر کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کچھ مطلب یہ ٹھیک تھا وزیر اعظم عمران خان کی پارٹ پہ کہ اس قسم کی باتیں کی جائیں، یا کچھ تھوڑی زیادہ باتیں ہو گئیں؟ میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہماری اپوزیشن جو ہے وہ بات بتنگڑ بناتی ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں کہ جو بھی پریس بریفنگ تھی وزیر اعظم عمران خان کی اور صدر ٹرمپ کی، اس کے اندر ٹرمپ نے اپنے ایک اسٹیٹ ہے پورٹو ریکو، اس میں ہریکین آیا ہوا ہے، تو وہاں پہ سٹنگ گورنر کے حوالے سے جو زبان انہوں نے استعمال کی، اور میں تو حیران ہو گیا وہ کس طرح سے اپنے سٹنگ گورنر کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور ساتھ میں ایک ملک کا وزیر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈسکشن بھی بعد میں کر رہے تھے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں. عمران خان صاحب نے کیا بات کی؟ ایسی کوئی بات نہیں کہ جس کو پوری دنیا میں یہ کہہ دی. یہ ایک عجیب و غریب بات کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے پوری دنیا میں پاکستان کا جو ہے وہ امیج
خراب کر رہا ہے. آپ لوگوں نے تو امیج خراب کیا ہے. پاناما گیٹ آیا وہ عمران خان نے شائع نہیں کیا, وہ پاکستانی جریدے میں کسی نے شائع نہیں کیا, کسی پاکستانی چینل جرنلسٹ نے اس کو نہیں شائع کیا. پوری دنیا میں پاناما کی بیس کے اوپر برطانیہ میں جو ان کے پرائم منسٹر تھے ان کو اپنے عہدے سے ریزائن دینا پڑا. اس طرح بے شمار ممالک ہیں وہاں پہ دینا پڑا. پاناما گیٹ تھا. یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جو ابھی سارا جو کیسز جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب اور باقی لوگ جو ہیں وہ اندر باہر ہو رہے ہیں, اس کی ایک میجر وجہ پاناما گیٹ تھی. اور پوری دنیا میں بدنامی ہوئی پاکستان کی کہ کس طرح بتایا گیا کہ جی ایک ملک کے وزیر اعظم اور اس کی بیٹی جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ آف شور اکاؤنٹس جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں اور کس طرح. تو عمران خان نے کوئی ایسی الزام نہیں لگایا. عمران خان نے وہ بات کی ہے جو پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر کنوکشن دے چکی ہیں. اور اگر عمران خان نے بات کر دی کہ میں ٹی وی اور اے سی کی سہولت واپس کر دوں گا, تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک کیا پورے پاکستان کے جتنی بھی جیلیں ہیں ان کے اندر تمام جیلوں میں قیدیوں کے پاس یہ سہولتیں ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ ایک عام شہری کے ساتھ دوسرا سلوک ہو اور ایک کسی بڑے آدمی کے ساتھ دوسرا سلوک ہو. تو یہ تو نیا پاکستان ہے, اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. اور اپوزیشن کو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج انڈیا کو کافی مرچیں لگی ہوں گی, جس طرح ٹرمپ نے کشمیر کے حوالے سے بیان دیا, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑی بہت مرچیں جو ہیں وہ اس میں, کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں سیاست میں اپوزیشن میں ان کی سوچ جو ہے بڑی محدود ہے. اور اگر کوئی اچھا کام بھی ہو رہا ہوگا, کوئی اچھا, وہ تو دعائیں کر رہے ہوں گے کسی طرح عمران خان کا یہ جو دورہ یہ ناکام ہو جائے. کیونکہ چھوٹی سوچ والے لوگ ہیں, ان کو یہ نہیں پسند کہ پاکستان پھلے پھولے, پاکستان کے رابطے دوسرے ممالک سے بنے. یہ چھوٹی چھوٹی بات لے کے چل پڑتے ہیں کہ جی عمران خان نے کسی کی گاڑی کی چلا لی, یہ کیوں کر لیا, وہ کیوں کر لیا. دیکھیں پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, پاکستان پیچھے نہیں آ رہا. انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ کیا کسی کو پتہ نہیں ہے؟ پوری دنیا میں سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اچھا ارسلان تاج صاحب, شاید آپ نے کل کا مریم نواز کا ایک جلسہ دیکھا ہو فیصل آباد کا, بہت بڑا, مطلب اچھا خاصا بڑا جلسہ کیا گیا. تو کیا کہتے ہیں, مطلب اتنی ان تمام چیزوں کے بعد اتنے مطلب یہ چیزیں پروف بھی ہو رہی ہیں, لیکن سر پھر بھی عوام کی کچھ سپورٹ ابھی تک ساتھ ہے سر ان جلسوں سے. یہ لگتا ہے بہت رات گئے جلسہ ہوا تقریباً 2 یا 2:30 بجے کے قریب. تو سر کیا کہتے ہیں آپ کی ان تمام چیزوں کے باوجود پبلک کیوں سپورٹ کر رہی ہے پھر؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاص بڑا جلسہ ہوا ہے. ہاں تھوڑے بہت ان کے پٹکرز ہوں گے, کچھ پٹواری ہوں گے, وہ ہوں گے, ان کا حق ہے, تو سیاست کریں, بالکل سیاست کریں, ہمیں کوئی اس سے ایشو نہیں. لیکن ایک چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ کیا عزیر بلوچ کو بھی جلسے دینے کی اجازت ہونی چاہیے, کیا کسی دوسرے شخص کو بھی ایسے جلسے کی اجازت ہونی چاہیے کہ جو کنوکٹڈ ہو. تو ایک چیز میرا اس پہ یہ سوال ہے کہ کیا کوئی کنوکٹڈ شخص جس کے اوپر کنونشن آ چکی ہو کورٹ کی جانب سے, کیا اس سے آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح فریلی گھومے اور ملک کی اداروں کے خلاف, عدالت کے خلاف اس طرح کی مہم کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ذرا دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایسے اشخاص کے خلاف کوئی ایکشن ہونا چاہیے یا پھر ان کے اسی طرح جو ہے ان کو آزادی ہونی چاہیے. کوئی قانون موجود نہیں ہے نا, اور جب تک کہ مطلب جو قانون سازی کا کام ہے وہ تو نیشنل اسمبلی میں ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ قانون سازی کے لیے جتنی سیٹس ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کے پاس ہے نہیں. سمپل سے دیکھیں, اس میں کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو کیا قانون چاہیے؟ ایک کنوکٹڈ شخص, کیا کنوکٹڈ شخص کے اتنے ہی رائٹس ہوتے ہیں جتنے ایک عام شہری کو ہوتے ہیں, جتنے میرے اور آپ کے ہیں؟ بالکل نہیں, کہیں نہیں ہوتا, پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. کنوکٹڈ شخص کنوکٹڈ ہوتا ہے, وہ مجرم ہوتا ہے, اور مجرم کے رائٹس ہوتے ہیں بڑے محدود ہوتے ہیں. جب بھی اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے, اگر اس کے رائٹس جو ہیں میرے اور آپ کے ایک معصوم شہری کی طرح کے رائٹس ہوں تو پھر اس کو جیل میں نہ ڈالا جائے. سر عدالتی میٹر میں اس پہ کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن جب کوئی بھی جو پنشمنٹ ہوتی ہے وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے تو وہ اس وقت تک, جب تک کہ کورٹ کی طرف سے اس پہ فائنل آرڈر نہ آ جائے, اس وقت تک آپ کنوکٹڈ نہیں کہہ سکتے. یا اگر کنوکشن پروف بھی ہو رہی ہو تو سر اگر وہ سزا گزار لی جائے تو اس کے بعد کنوکشن ہوتی ہے, اسی لیے نا سر کہ سزا گزار لی تو پھر تو مطلب ایک شخص اگر سدھر جاتا ہے اور راہ راست پہ آ جاتا ہے تو پھر تو وہ ایک نارمل شہری کی طرح زندگی گزار سکتا ہے. بہرحال بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا, ہمارے ساتھ موجود تھے ارسلان تاج, رہنما پاکستان تحریک انصاف. اور ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے گھوٹکی سے قومی اسمبلی کی نشست NA 205 یعنی
205 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں فتح کے لیے 2 صوبائی وزراء اور 1 مشیر کی آلریڈی یعنی پہلے سے ہی قربانی دے دی ہے. اب اس ایک نشست کے لیے کافی وزارتیں بھی خالی کرا دی ہیں, اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ بڑا اہم ہے, اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا گیا ہے جس میں گھوٹکی کے ڈسٹرکٹ چیئرمین کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے, اور کہا یہ ہے کہ مطلب جو گھوٹکی کے جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں ان کو ہٹایا جائے, کیونکہ حاجی خان مہر نے اپنی ہی پارٹی کے امیدوار کے خلاف کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں. یہ خط لکھا گیا ہے. اسی والے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں غزالہ سیال. السلام علیکم غزالہ سیال صاحبہ, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خبر کی خبر میں. جی جی میری آواز سن سکتی ہیں آپ؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا, یہ جو گھوٹکی کے جو کل قومی اسمبلی کا جو خاص طور پہ اس نشست کے لیے NA 205 کے لیے الیکشن ہونے جا رہا ہے, ایک بڑا دنگل سمجھا جا رہا ہے یہ یعنی الیکشنز کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتی ہیں پہلے تو, کیا اسپیکولیشنز ہیں, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس بائی الیکشن کے حوالے سے؟ جی دیکھیں, آج ہمارے صدر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے نثار کھوڑو صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی, وہ بھی آپ نے ضرور دیکھی ہوگی. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ پاکستان پیپلز پارٹی والے امن سے یہ الیکشن چاہ رہے ہیں کہ امن امان سے یہ الیکشن ہو, اور مقابلہ تو ہے, یہ دنگل تو الیکشن کا ایک خوبصورت ورڈ ہے, میں کہوں گی دنگل یہ نہ ہو کہ بندے مارے جائیں یا لڑائی کی جائے. حساس پولنگیں ہیں, وہاں پر فوج آئی ہوئی ہے, اور ہمارا یہی پیغام ہے. انہوں نے پیغام یہ دیا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی, کیونکہ ہم امن سے الیکشن چاہتے ہیں. ظاہر ہے اگر کچھ ہوا تو اس کا تیاری تو ضرور یہ نہیں ہوگی کہ بندوں کو ماریں یا بندوں سے لڑائی کریں, اس کے خلاف کمپلین ضرور کرنا. وہ انہوں نے اپنے جو ایجنٹ بیٹھیں گے ان کو کہا ہے کہ آپ پرامن طریقے سے الیکشن ہونی چاہیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہی رویہ رہا ہے کہ آپ الیکشن ہو اور ووٹ کی قدر کی جائے, ووٹ کو عزت دی جائے. یہ نہ ہو کہ سلیکٹ کر کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پر ووٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے. ہمیں امید ہے کہ ہم 70% ووٹ لیں گے اور 70% ہم جیت رہے ہیں, اور ہماری جیتی ہوئی پوزیشن ہے یہاں پر. لیکن یہاں پر ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا لڑائی کا, جھگڑے کا. ہمارے جو لوگوں نے, ہمارے کینڈیڈیٹ نے جو بھی اسپیچیں کی ہیں وہ آپ نے سنی ہوگی کہ جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے صرف یہی کہا ہے کہ تیر کو ووٹ دینا ہے, لیکن امن سے پرامن طریقے سے بیٹھ کر الیکشن کو کروانا ہے. اچھا غزالہ صاحبہ, آج آصف علی زرداری صاحب سابق صدر, ان سے بھی بات کی گئی, خاص طور پہ عمران خان کے جو خطاب تھا وزیر اعظم عمران خان کا جو رات کیا گیا کیپٹل ون ارینا میں, جس میں سابق صدر آصف علی زرداری کے لیے یہ کہا گیا کہ ان سے سہولیات واپس لی جائیں گی. جواب بڑی مسکراہٹ سے بڑے کانفیڈنٹلی آصف علی زرداری نے دیا, اور یہ کہا کہ ہم بیرکوں میں رہنے کے عادی ہیں, تو یہ سہولیات واپس لینے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی کو انتقامی نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ پی ٹی آئی جب سے آئی ہے انہوں نے انتقامی سیاست ہو رہی ہے. اگر وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں ہمارے ملک کے, پاکستان کے, اور ان کو وہ رائٹ ہے, وہ جو رائٹ ان کو ملنے چاہیے وہ ان کا حق ہے, ان کو ملنا چاہیے. ہاں, اگر آپ وہ چھین لیں گے وہ رائٹ جو ان کو سہولیات ملنی چاہیے وہ اگر آپ چھینیں گے, تو آصف صاحب نے کہا ہے کہ بھائی ہم بیرکوں میں گرمی میں رہنے کے عادی ہیں, تو ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو یہ سہولیات آپ لے لیں. آصف صاحب بہادر ہیں, میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. ان کو اگر وہ حق ہے, ان کا رائٹ ہے, ان کو ملنا چاہیے. اگر آپ چھینیں گے
تو ہم دیکھیں کورٹوں کو بالکل جواب دہ ہیں. ہم نے جو بھی نیب کے کیس چل رہے ہیں وہاں پر ہیئرنگ ہو رہی ہے. کوئی بھی ایسی تاریخ مس نہیں کی آصف صاحب نے یا عادی فریال نے. ہر ہیئرنگ پر آئے ہیں. لیکن دیکھیں آپ دیکھیں کوئی ثبوت ابھی تک نہیں ملا. بلا وجہ ان کو بند کر کے رکھنا اور تنگ کرنا اور سیاسی انتقام لینا. تو یہ تاریخ جو ہے نا بڑی بلیک تاریخ پی ٹی آئی کی بنتی جا رہی ہے. خدا نہ کرے اگر ان کے ساتھ ایسا ہو تو وہ بڑا ان کے لیے بڑا برا وقت ہوگا. ہمارے لیے ہم تو ہر صحبتیں برداشت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. پاکستان بنا ہے, پیپلز پارٹی بنی ہے ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے, پھر آصف علی زرداری صاحب 11 سال رہے. ہم تو عادی ہیں. اگر عمران کو جیل میں ڈالا گیا اور اس کے جو کرتوت ہیں, جو اس کے املاک ہیں, جو اس نے جائیداد ہیں, وہ اگر ظاہر ہوں گی اور جیل میں جائیں گے وہ تو ایک دن بھی نہیں رہ سکے گا. تو وہ اس دن کے لیے تیار رہیں جب عمران خان جیل میں جائے گا اور سلیکٹڈ وزیر اعظم جائے گا اور وہ صحبتیں برداشت نہیں کر سکے گا تو چیخے گا. لیکن آصف زرداری صاحب نے کبھی بھی شکایت نہیں کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. غزالہ سیال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. بہرحال جو کچھ انہوں نے کہا ان کی اپنی رائے ہے, اس چینل کا یا چینل کے ہوسٹ کا اس رائے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین کل متحدہ قومی موومنٹ کے عارضی مرکز بہادر آباد پر آئیں گے اور رابطہ کمیٹی سے ملاقات کی جائے گی, میڈیا نمائندگان سے گفتگو کریں گے. کیا ایجنڈا ہے, خاص طور پہ چاہے سینٹ الیکشنز کی بات کی جائے یا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جو تحفظات ہیں وہ ابھی بھی قائم ہیں, وہ ابھی بھی ان پہ بات کی جاتی ہے. جو مطالبات جو ایم او یو سائن کیا گیا تھا اس میں سے کتنی چیزوں پر عمل درآمد ہوا ہے, کراچی پیکج کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے, ان تمام امور پہ بات چیت ہوگی. اور سب سے اہم یہی کہا جا رہا ہے کہ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے اعتماد میں لینا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو, جو مقصد ہے جہانگیر ترین کا, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے. کیونکہ جہانگیر ترین ایک مشاق سیاستدان ہیں, چاہے ہم پنجاب کے صوبائی الیکشنز کی بات کریں یا جو بھی سیاسی جوڑ توڑ ہوتی ہے اس میں ہمیں سب سے آگے نظر آتے ہیں جہانگیر ترین, اور خاص طور پہ عمران خان کا جس طرح ساتھ دیتے ہیں. ان تمام چیزوں پہ جب پارٹی کو ووٹس کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت لوگوں کو اعتماد میں لینا, ان کو کنونس کرنا, یہ ایک کوششیں جو ہیں یہ جہانگیر ترین کی جانب سے نظر آتی ہیں. تو ابھی بھی یہی سمجھا جا رہا ہے کہ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین کے کراچی دورے اور خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کے بہادر آباد مرکز پہ آمد کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو کانفیڈنس میں لیا جائے تاکہ الیکشنز جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس کے لیے ایک راہ ہموار کی جائے اور ان سے جو ہے نا ایک اچھی فضا میں بات چیت کی جا سکے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما ساجد صاحب, ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے. ساجد احمد صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کا دورہ متوقع ہے, یعنی کل ان کی آمد ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے بہادر آباد مرکز پہ, آپ کیا کہتے ہیں سر, کیا مقصد ہے, کوئی بات چیت ہوئی ہے, کوئی آئیڈیا دیا گیا ہے کس حوالے سے گفتگو کرنے آ رہے ہیں؟ اچھا, ویسے تو چونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی بھی ہیں اور وقتاً فوقتاً ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی اور کنوینر اور دیگر لوگوں سے ہوتا رہتا ہے مختلف ایشوز پر, کراچی کے مسائل پر, کیس فور کے منصوبوں پر. لیکن ابھی کیونکہ میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا, لیکن کیونکہ ابھی سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے عدم اعتماد لانے کے حوالے سے, قرارداد لانے کے حوالے سے اپوزیشن ایک اسٹرگل کر رہی ہے میرے خیال میں. میں بھی شاید ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے آ رہا ہوں, لیکن یہ جنرل ملاقاتیں ہیں کیونکہ ہمارے اتحادی ہیں اور یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں پولیٹیکل. سر مجھے ایک بات ہی بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے سر, آپ گورنمنٹ میں ساتھ ہیں, متحدہ قومی موومنٹ اتحادی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, کیا کوئی پاسبلٹی ایسی ہے کہ آپ سینٹ الیکشنز میں اس تحریک عدم اعتماد میں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہ دیں؟ کوئی ایسا سگنل دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تشریف لا رہے ہیں؟ یا مطلب سر ویسے تو اتحادی جماعت ہونے کے ناطے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ نے جو ہے وہ ووٹ دینا ہے اسی, یعنی اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب نہیں ہونے دینا.
हुकूमत का पार्ट होते हुए, इत्तेहादी जमात होते हुए? मेरे ख्याल में हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैं और यकीनन कुछ दिन पहले भी शायद एक स्टेटमेंट शायद मेरे ख्याल में एनकेएम की राब्ता कमेटी खालिद मकबूल की जानिब से आया था कि हम इसमें हुकूमत के साथ हैं और हम चेयरमैन सेनेट के साथ हैं। तो इससे चीज़ वादा हो गई कि यकीनन इस जो स्ट्रगल अपोजिशन कर रही है हम उनके साथ नहीं है, और उनके साथ वो भी क्यों, वो इसलिए कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान मुस्लिम नून की हुकूमत भी रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट भी रही, इन्होंने सिर्फ कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास एनकेएम से वादे वहीद किए। कराची में डेवलपमेंट का कोई काम, खातिर ख्वाह काम करवाने में दोनों ही जमातें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 11वां साल चल रहा है हुकूमत को सिंध के अंदर, तो इन्होंने तो इस शहर को, इस सूबे को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो जब हम पर इतना बुरा वक्त है, इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, तो फिर हमसे मेरे ख्याल में ऐसी तवक्का रखे ना। वैसे भी वो इसलिए कि हमने इनसे मांगा क्या था, हमने कोई इनसे जागीरें नहीं मांगी जाती तौर पर। यकीनन कराची के लोगों के लिए रोजगार मांगा था, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2.25-3 लाख जॉबें दी, और उसमें कराची के लोगों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। यानी जब इनको वोटों की जरूरत होती है, जब इनको वज़ीर-ए-आज़म बनना होता है, सदर बनना होता है, तो एनकेएम इनको याद आ जाती है, और जैसे इनका काम निकलता है फिर ये कराची को भूल जाते हैं। और फिर कराची की इस वाहिद जमात जो कि कराची के लिए गुज़श्ता कई सालों से अताब में रहते हुए, अच्छे बुरे हालात में कराची के लोगों के साथ जो खड़ी रही है, तो कराची के हमारा मेन पर्पस, मकसद, गोल, टारगेट यही है कि कराची के मसाइल, हैदराबाद, मीरपुर खास, जहाँ एनकेएम के वोटर सपोर्टर हैं, जहाँ एनकेएम के चेयरमैन हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, सिटी नाज़िम है, उन सब के मसाइल को हल किया जाए। उनके मसाइल पानी, बिजली, सेवरेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अजय भाई 11 माह तकरीबन हो गए हैं, और मतलब अब यानी जो आपकी शिकायत हैं, या आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से कोई स्टेप्स लिए जा रहे हैं? जो MOU साइन हुआ था, जो बातें की गई थी, वो बातें पूरी की जा रही हैं? खासतौर पे एक वजारत देने की भी बात की गई थी, अगर आपको याद हो पिछले दिनों, जिसपे एक कमेटी भी बना दी गई थी, जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर कानून जो हैं बैरिस्टर साहब, वो भी शामिल थे, लेकिन फिर भी फरूख नसीम साहब, लेकिन सर उस पर भी कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई। क्या समझते हैं सर, कुछ तात्तुल नहीं है चीजों में? बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो वादे हमसे की थी 10-11 11.5 महीने की इनकी हुकूमत उनको हो गए आए हुए, अच्छा ये भी अपने वादे मेरे ख्याल में वो उस तरह पूरे नहीं करते जिस तरह करना चाहिए था। अच्छा इनका कहना भी ये है कि क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास ज्यादा अख्तियार हैं, यकीनन क्योंकि सिंध गवर्नमेंट भी फंड खुद मांग रही है, अच्छा उसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं कि मेयर को फंडिंग हो, कराची हैदराबाद के मेयर को जहाँ एनकेएम के चेयरमैन वगैरह हैं वहाँ डायरेक्ट फंडिंग हो, ताकि उसमें कुछ कानूनी चीजें आ रही हैं बीच में, यकीनन वो चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह, क्योंकि वो इसलिए कि एनएफसी की वजारत देना तो गवर्नमेंट को के इख्तियार में है ना सर, उससे तो सूबाई हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए सिंध गवर्नमेंट के पास एनएफसी की अवार्ड में जितना भी फंड आया है इन्होंने सब बराबर कर दिया है, इन्होंने सब करप्शन नजर कर दिया है। आज यही वजह है कि सारे के सारे नामजदा हैं, करप्शन के केसेस इनके तमाम वज़राओं पर चल रहे हैं, जाली बैंक अकाउंट बने इन पैसों से, यानी कि पब्लिक के पैसों का अंधाधुंध इस्तेमाल, अंधाधुंध लूट मार सिंध के अंदर जिस तरह से हुई, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोजेस जज ने भी इस चीज पर, हमारी इन बातों पर स्टैम्प लगा दी है कि सिंध पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जहाँ के तमाम डेवलपमेंट के फंड पर करप्शन हो गई है, जहाँ बद इंतजामी है, जहाँ पर बदनज़मी है, जहाँ पर चोरी है, जहाँ पर करप्शन है, तो इनको तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी सर्टिफिकेट दे दिया करप्शन का मेरे ख्याल में। सर मुझे ये बस लास्ट आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ है सर, कोई एजेंडा तैयार किया गया है कल जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात के लिए? कोई पॉइंट्स, कोई चीजें कुछ तैयार की गई हैं कि क्या बात की जाएगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से? यकीनन देखिए, अगर हम कुछ उनके सामने चीजें रखेंगे तो वो बुनियादी चीजें कराची की हैं, कराची फंडिंग, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, कराची में K4 का मंसूबा जो कि सिंध गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से आज अरबों खरबों में पहुंच गया है, वो और उसकी लागत पहुंच गई है, मास ट्रांजिट, सर्कुलर रेलवे, यकीनन हमारे ये मेन मुतालबात हैं जो कि मेरे ख्याल में हम हर हुकूमत के आगे रखते हैं, हर हुकूमत से मुतालबात होते हैं, लेकिन सब के सब कराची के लोगों से वोट लेते हैं। कराची फंडिंग रेवेन्यू की मद में अरबों खरबों रुपए वफाक को, सिंध को दे रहा है पाकिस्तान। कराची का सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया ही 14 अरब रुपए
سالانہ دے رہا ہے, پورے پاکستان سے 30 ارب روپے جمع ہوتے ہیں. تو جہاں پر اتنی ناانصافی زیادتی ہے تو میرے خیال میں ہمارے مطالبات مین یہی ہیں, جو کہ اکثر ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی, اپنے کنوینر ایم کیو ایم کے جو اراکین ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں, وہ دہراتے رہتے ہیں کہ کراچی کا مین ایشو کراچی کے لوگوں کو روزگار دینا, ڈیولپمنٹ کرنا, حیدرآباد یونیورسٹی بنانا, انڈر پاسز برجز بنانا, K4 کا منصوبے کو کمپلیٹ کرنا اور روزگار دینا. کراچی پورے پاکستان کو روزگار دے رہا ہے, لیکن یہاں تو سب روزگار آ کے حاصل کر لیتے ہیں, لیکن کراچی کے لوگ بے روزگار ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما ساجد احمد صاحب. اور ناظرین, اب ہمارے پروگرام خبر کی خبر کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.